बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अक्साना, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंसाइड न्यूजीलैंड। मुस्वा कत्ल केस के मरकजी मुलजिम अरमगान कुरैशी के बंगले से मिलने वाले 60 से जायद लैपटॉप के हवाले से एफआईए ने क्यों खामोशी इख्तियार कर रखी है, क्या चीजें हैं जो कि कायमा कमेटी के अंदर उठाई गई, आज की वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। अरमगान के साथ साथ उसके वालिद कामरान असगर कुरैशी को भी मुकदमे में नामजद कर दिया गया है। असला उन्होंने फ्राहम किया जब पुलिस वहां पे पहुंचती है और पुलिस मुकाबला किया जाता है। जो असला उसमें इस्तेमाल किया गया वो तमाम तर किस डीलर से खरीदा गया, कहां से खरीदा गया और कामरान असगर कुरैशी ने वो खरीद कर अरमगान को क्यों दिया था। क्या वाकई वो इसलिए दिया गया था कि मुस्तफ़ा को कत्ल कर दिया गया था और उसके बाद अगर पुलिस वहां पे रेड करेगी तो अरमगान कुरैशी पुलिस के साथ फायरिंग भी करेगा और मुकाबला भी करेगा। और कामरान असगर कुरैशी इस मामले में कितना मुलविस है, पुलिस के पास क्या सबूत हैं, ये भी आगे चल के आपसे शेयर करूंगी। प्राइवेट पार्ट्स को काट कर तशद्दुद किया गया और इस हवाले से शहराज ने जो चीजें पुलिस को बताई थी उन चीजों को खुफिया क्यों रखा गया, उसकी डिटेल मीडिया से क्यों शेयर ना की गई, ये भी आगे चल के आपसे शेयर करूंगी। अरमगान ने जब मुस्तफ़ा को वो बुलाया अपने बंगले पे, पहले मुस्तफ़ा ने इनकार कर दिया था, लेकिन बाद में शहराज को ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि वो किसी तरीके से मुस्तफ़ा को ट्रैप करे और बंगले में बुलाए। लिहाजा जो शहराज था वो इसमें कामयाब हो गया और उसने मुस्तफ़ा को बार बार कॉल और मैसेजेस करके बुलाया था कि उसकी जिम्मेदारी है एक दफा मुस्तफ़ा वहां पे आ जाए। लेकिन शहराज अब मुजरम है या कि वो गवाह है, ये अब आपने फैसला करना है और बताना है कि क्या शहराज को गवाह बनाकर इस पूरे मामले से, क्या शहराज को इस पूरे केस में से सिर्फ गवाह बनाकर निकाल दिया जाएगा या कि फिर शहराज को भी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि शहराज उतना ही इस मामले में मुलविस है जितना कि अरमगान है, क्योंकि दोनों ने मिलके उसको बुलाया, उसको ट्रैप किया, तशद्दुद किया और उसके बाद उसको जलाने के लिए साथ ले गए और शहराज तमाम चीजों को जानता था। अब शहराज खान मुकरता रहे कि जी वो पिस्टल था अरमगान के पास और उसने तो मुझे भी कत्ल कर देना था, मुझे अपनी जान बचाना थी, सो इसलिए मैं खामोश रहा। 3 सवाल बार बार अरमगान की तरफ से मुस्तफ़ा आमिर से किए जाते रहे जब उसको कत्ल किया गया, उसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया। ये 3 सवालात कौन से हैं, ये भी आगे चल के मैं आपसे शेयर करूंगी। तो इस वक़्त जो ये अरमगान का केस है, इसको इतना उलझा दिया गया है, इस एक कत्ल के केस को और मुख्तलिफ पहलुओं से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। कभी ड्रग वाला मामला सामने आ जाता है, मनी लॉन्ड्रिंग है, लग्जरी गाड़ियां हैं और इसी तरह 40 से ज़ायद बैंक अकाउंट्स का मामला है। इन तमाम चीज़ों को चेक करने के लिए अमेरिकन एजेंसीज जो हैं वो भी मुतहर्रिक हुई हैं और उन्होंने भी इस हवाले से जो अमेरिका में अरमगान के कजन और चचा हैं उनसे ना सिर्फ पूछगीछ की है, बल्कि जो कजन है अरमगान का उसको हिरासत में लिया गया और उससे तमाम जो अकाउंट्स हैं, बैंक अकाउंट्स, उनके हवाले से तमाम जो ट्रांजैक्शंस की गई हैं वो डिटेल हासिल की गई है। ख्याबान मोमिन के बंगले में अरमगान हर हफ्ते पार्टी किया करता था और इस पार्टी के अंदर लाखों रुपए की मनशियात इस्तेमाल की जाती थी। मुस्तफ़ा कुरैशी कोई पहली दफा उस बंगले में नहीं गया था, पहले भी वो कई बार जा चुका था। अरमगान के साथ उसकी दोस्ती कार रेस के दौरान हुई थी और फिर दोनों की दोस्ती इस हद तक हो चुकी थी कि मुस्तफ़ा अरमगान के बंगले पे जाने लगा था। इन तमाम चीजों का उस वक्त पता चला जब एंटी वायलेंट क्राइम सेल ने शहराज को अरेस्ट किया। शहराज ही था जिसने सबसे पहले ये बताया था कि मुस्तफ़ा को किस तरीके से बुलाया गया, तशद्दुद का निशाना बनाया गया और कत्ल किया गया। मुस्तफ़ा को वहां पे बुलाने वाला शहराज ही था। बाद में ये भी बताया जाता है कि शहराज को मुस्तफ़ा गिला भी करता रहा कि उसने धोखा किया है जब उसको तशद्दुद का निशाना अरमगान की तरफ से बनाया जा रहा था। अरमगान ने जब तशद्दुद शुरू किया, जो कि अब एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि पहले मीडिया से छुपाई गई और इन चीजों को डिस्क्लोज नहीं किया गया। उसमें सबसे बड़ा इंकशाफ ये हुआ है कि जब मुस्तफ़ा आमिर को बंगले पे बुलाया गया तो या वीड की जो मनशियात थी वो उससे खरीदी और फिर दोनों ने मनशियात को इस्तेमाल भी किया और उसके बाद लोहे के राड के साथ मुस्तफ़ा को तशद्दुद का निशाना बनाना शुरू कर दिया।
شہراز کا یہ بھی بتانا تھا کہ ابھی 3 راڈ ہی لگے تھے کہ مصطفیٰ نے وہ راڈ چھین لیا تھا ارمغان سے، اور اس کے بعد ان کی آپس میں کچھ ہاتھا پائی بھی ہوئی، جس کے اوپر ارمغان طیش میں آ گیا اور اس نے جو رائفل پڑی ہوئی تھی وہ اٹھا کے 3 فائر کر دیے۔ مصطفیٰ کے ہاتھ سے وہ راڈ گر گیا اس دوران خوف زدہ ہو کر، کیونکہ وہ اس پوزیشن میں نہیں تھا اور نہ ہی اس کو اس حد تک پتا تھا کہ ارمغان اس کے اوپر فائر بھی کرے گا۔ اس کے بعد وہ ارمغان سے کہتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ ٹھیک نہیں کر رہا ہے، کہ یہ جو تشدد والا معاملہ ہے یا راڈز مارنے والا معاملہ ہے یہ ٹھیک نہیں ہے اور میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ اور یہی وہ بات تھی کہ جس کے بعد ان کی آپس میں اس قدر زیادہ ہاتھا پائی ہوئی۔ شہراز کا بتانا تھا کہ پھر مار مار کر لوہے کے راڈ کے ساتھ ارمغان لاؤنج میں لے گیا کمرے سے مصطفیٰ کو، اور پھر وہاں پہ تشدد کا نشانہ بناتا رہا۔ اس کے پرائیویٹ پارٹس کے اوپر ٹانگوں سے تشدد کیا گیا، اس کے بعد اس کا پاجامہ اتار کر اس کے پرائیویٹ پارٹ کو کٹ کر دیا گیا، یہ بتایا جاتا ہے۔ اور یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ شہراز کے سامنے ہوئی ہیں۔ اب شہراز یہ کہتا ہے کہ میں تو صرف گواہ ہوں، حالانکہ شہراز بھی شریک جرم ہے۔ شہراز اس پورے معاملے میں ملوث اس لیے ہے کہ مصطفیٰ کو ٹریپ کرنے والا ہی شہراز ہے۔ مصطفیٰ کی والدہ وجیہہ عامر بھی یہ نقطہ اٹھا چکی ہیں کہ شہراز کو گواہ کی بجائے مجرم ٹھہرانا چاہیے، لیکن پولیس کی طرف سے فی الحال شہراز کو اس وقت پوچھ گچھ کرنے کے بعد بالکل سائڈ پہ کر دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ اس کو ہم 164 کا بیان ریکارڈ کرا کے اس کو گواہ بنا لیں گے، یہ عینی شاہد ہے۔ اور پھر 164 کے بیان ریکارڈ کروانے کے لیے جب لے جایا گیا شہراز کو تو شہراز وہاں پہ مکر گیا۔ شہراز کا یہ بھی بتانا تھا انویسٹیگیشن میں کہ 3 سوالات تھے جو کہ ارمغان کی طرف سے بار بار کیے جاتے رہے، جن میں سب سے پہلا سوال تھا مصطفیٰ عامر کس کا ایجنٹ ہے؟ سب سے بڑا سوال اس سے بار بار یہ کیا جا رہا تھا۔ دوسرا سوال تھا کہ لڑکی کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے، کیا تعلقات ہیں، لڑکی اسے اس کے کال سینٹر کے بارے میں کیا کیا چیزیں بتاتی ہے۔ اور تیسرا سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ چھلے ہوئے کیلے کی تصویر کیوں بھیجی۔ یہ 3 چیزیں، یہ 3 سوالات تھے جو کہ بار بار مصطفیٰ عامر سے کیے جاتے رہے جب اسے تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا تھا اور اسے جواب دینے کا موقع نہیں دیا جا رہا تھا، مہلت ہی نہیں تھی۔ اتنا تشدد کیا گیا کہ وہ بے ہوش ہو گیا۔ اور یہ جو پہلے بتایا جا رہا تھا کہ اس کی ٹانگوں کے اوپر تشدد کیا گیا اور وہ بے ہوش ہوا، تو اس کے پرائیویٹ پارٹ کٹ کرنے کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گیا تھا اور خون بہت زیادہ بہہ رہا تھا۔ اینجلینا کے حوالے سے جو بات ہو رہی تھی، اس کے ساتھ مصطفیٰ کی دوستی تھی اور یہی وہ شک تھا ارمغان کو کہ یہ لڑکی ہائر کی گئی ہے مصطفیٰ کی طرف سے، اس کے دفتر میں بھجوائی گئی ہے اور یہ لڑکی یہاں کی معلومات مصطفیٰ کو فراہم کر رہی ہے اور مصطفیٰ کسی ایجنسی کا ایجنٹ ہے اور آگے اس کی تمام معلومات لیک کر رہا ہے اور اس کا کال سینٹر بہت جلدی بند کروا دے گا۔ تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو اس وقت ہوتی رہی۔ اور پھر جب بلوچستان دریچی ہب کے مقام پہ لے جایا گیا مصطفیٰ کو، تو اس وقت بھی مصطفیٰ زندہ تھا، ڈگی کھول کے اس سے بات کی گئی، اسے کہا گیا کہ اگر وہ بھاگ سکتا ہے تو بھاگ جائے، لیکن چونکہ اس کے پرائیویٹ پارٹ کٹ کرنے کی وجہ سے وہ اتنی اذیت اور تکلیف میں تھا کہ وہ کہیں بھی موو نہیں کر سکتا تھا، اور پھر اسے آگ لگا کر جلا دیا گیا۔ اور اس میں شہراز جو ہے وہ کہتا ہے کہ جی میں تو ملوث ہی نہیں ہوں، معصوم بنتا ہے بچنے کی کوشش کرنے کے چکر میں اس نے اس کے سٹیٹمنٹ تو دی لیکن اپنے آپ کو سیف رکھا، اپنے بارے میں یہ نہیں بتایا کہ میں مصطفیٰ کو بلاتا رہا۔ مصطفیٰ کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو اینجلینا اور زوما وغیرہ سے اس کی ملاقات ہوتی رہتی تھی جب وہ ارمغان کی مختلف پارٹیز میں جاتا تھا، اور انہوں نے بھی آپس میں نمبرز وغیرہ ایکسچینج کر رکھے تھے۔ اور یہی وہ معاملہ تھا کہ جب ان کی آپس میں ایک پرائیویٹ پارٹی میں ملاقات ہوتی ہے ارمغان اور اینجلینا کی، اور اس کے بعد وہ ایموجی بھیجا جاتا ہے، تو ارمغان یہ سمجھتا ہے کہ تمام چیزیں جو ہیں وہ مصطفیٰ تک پہنچ رہی ہیں، تمام معلومات یہاں سے لیک ہو رہی ہیں، اور اسی وجہ سے لڑکی کو بلا کے بھی تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ اور پھر اگلے ہی روز یعنی 6 جنوری 2025 کو مصطفیٰ کو بلایا گیا، اور مصطفیٰ کے بارے میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ مصطفیٰ جب وہاں پہ پہنچا تھا تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ارمغان یہ سب اس کے ساتھ کرے گا، کیونکہ ارمغان سے ملاقات کے بارے میں جو حامی بھری تھی
وہ بھری تھی شہراز نے کہ وہ آ جائے اور کوئی بھی معاملہ نہیں ہوگا، لیکن اس کے باوجود شہراز وہاں پہ تماشا دیکھتا رہا، اور اب شہراز کہتا ہے کہ مجھے تو صرف یہ خوف تھا کہ کہیں وہ میری جان بھی نہ لے لے۔ تو ابھی تک پولیس کو یہ بھی پتہ نہیں چل سکا کہ جو تاوان کی کال کی گئی تھی وہ کس نے کی۔ اتنا لمبا عرصہ گزر چکا ہے لیکن تاوان کی کال کے بارے میں کوئی ڈیٹیل ابھی سامنے نہیں آ سکی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو ارمغان کے بنگلے سے 60 سے زائد لیپ ٹاپ اٹھائے گئے تھے اس کے بارے میں قائمہ کمیٹی کے اندر سوال اٹھایا گیا ہے۔ عبدالقادر پٹیل کا یہ انکشاف کرنا تھا قائمہ کمیٹی کے اندر کہ ارمغان قریشی کے بنگلے سے 60 سے زائد لیپ ٹاپ اٹھائے گئے۔ اتنا لمبا عرصہ گزر چکا ہے، آج تک ایک لیپ ٹاپ جو ہے وہ اوپن نہیں ہو سکا، یعنی اس کو کوئی بھی پاسورڈ لگا کر یہ جو آئی ٹی کے ایکسپرٹس ہیں ان کی طرف سے اوپن نہیں کیا گیا اور حقائق جاننے کی کوشش نہیں کی گئی۔ سائبر کرائم ایکسپرٹس لیپ ٹاپ اوپن نہیں کر سکتے تو پھر یہ کیا کریں گے؟ سائبر کرائم ونگ میں کتنے ایکسپرٹ موجود ہیں ان کی ڈیٹیل فراہم کی جائے، اور اگر ان سے یہ کام نہیں ہوتا کہ وہ صرف اس حد تک ایکسپرٹ ہیں کہ صرف انہوں نے اپنے نام کے ساتھ یہ ایکسپرٹ لگانا ہے، اگر کوئی لیپ ٹاپ آن کرنا ہوگا یا کوئی ڈیٹا جو ہے وہ ریکور کرنا ہوگا تو وہ نہیں کر سکیں گے۔ تو قائمہ کمیٹی کے اندر یہ بھی بتایا گیا کہ نیشنل سائبر کرائم ایجنسی تشکیل دی گئی ہے، اور تو عبدالقادر پٹیل کا تو یہی انکشاف کرنا ہے کہ ابھی تک وہ 60 جو لیپ ٹاپ ہیں وہ بند کیوں پڑے ہوئے ہیں، ان کو کیوں نہیں اوپن کیا جا رہا۔ ارمغان کے ذاتی ملازمین جن کی ڈیٹیل سامنے آئی ہے وہ بھی ابھی تک روپوش اور پکڑے نہیں گئے، جس میں رحیم بخش اور عبدالرحیم دونوں کا تعلق آبائی علاقہ بہاولپور سے بتایا جاتا ہے۔ 6 سمیں ان کے نام پہ موجود ہیں، مختلف بینک اکاؤنٹس ان کے اوپن کروائے گئے ہیں، مختلف بینکوں میں مختلف اکاؤنٹ ہیں جو ان کے نام پہ اوپن ہیں، ان کے آئی ڈی کارڈ جو ہیں وہ بھی یوز کیے جاتے تھے، ارمغان کی طرف سے ان کے نام پہ جو سمیں ہیں وہ بھی ارمغان استعمال کر رہا تھا۔ دونوں ڈے ون سے رپوش ہیں، یعنی کہ جب مصطفیٰ عامر کا مرڈر ہوتا ہے تو دونوں کو غائب کر دیا جاتا ہے، اور اس طرح کے بہت سے کریکٹر ہیں جو کہ منظر سے غائب ہیں، لیکن ابھی تک ان لوگوں کو ریسٹ نہیں کیا گیا ہے، کیونکہ جو بینک اکاؤنٹس 40 اکاؤنٹس ہیں جو کہ اس وقت سامنے آئے ہیں مختلف بینکوں میں، اور اس میں یو بی ایل کے 7 اکاؤنٹس ہیں جس میں اربوں روپے کی ٹرانزیکشن کی گئی ہیں۔ پھر بینک الحبیب لمیٹڈ ہے، اس میں اس کے 4 اکاؤنٹ ہیں، اسی طرح بینک الفلاح 3 اکاؤنٹ، پھر فیصل بینک کے 2 اکاؤنٹ، حبیب بینک مائکرو فائنانس بینک کے 3 اکاؤنٹ ہیں، حبیب میٹروپولیٹن لمیٹڈ اس میں بھی 3 اکاؤنٹ، عسکری بینک کے 2، اور اسی طرح ایچ پی ایل، الائڈ بینک اور اسٹینڈرڈ چارٹر بینک کے ایک اکاؤنٹ سامنے آئے ہیں۔ 4 اکاؤنٹس ایسے ہیں جن کا ابھی تک کچھ پتہ نہیں، یہ بے نامی اکاؤنٹ ہیں، ایسے لوگوں کے نام پہ اوپن کروائے گئے ہیں جو کہ ارمغان کے پاس جاب کرتے تھے یا اس کے اعتماد والے تھے یا کہ اس کے باپ کامران قریشی کے وہ خاص کرندے تھے، ان کے نام پہ یہ بینک اکاؤنٹ اوپن کروائے گئے ہیں۔ اور سب سے زیادہ اس میں خوفناک چیز یہ ہے کہ جب مصطفیٰ عامر کا قتل ہوتا ہے اور ارمغان کو ریسٹ کیا جاتا ہے، اس کے بعد اس میں کروڑوں روپے کی ٹرانزیکشن کی گئی ہے، اور یہ ٹرانزیکشن کس نے کی، اور 12 لاکھ روپے صرف ان اکاؤنٹس میں موجود ہیں، باقی تمام رقم نکال لی گئی ہے، اور ابھی تک یہ پتہ نہیں چلا کہ یہ رقم کس نے نکالی ہے۔ جو بینک مینیجرز ہیں، یہ جتنے بھی بینکوں کے نام میں نے آپ کو بتائے ہیں یہ بڑے بینک ہیں، ان کے جو مینیجرز ہیں اب ان کے خلاف یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ان کے خلاف مقدمات درج کیے جائیں گے، انہیں انویسٹیگیشن میں پروپر شامل کیا جائے گا، اور پھر یہ تمام ڈیٹیلز جو ہیں وہ سامنے لائی جائیں گی۔ وہ اس لیے کہ جتنی کروڑوں اور اربوں روپے کی ٹرانزیکشن گزشتہ 2 سالوں میں ہوئی ہیں تو بینک کے جو مینیجرز ہیں یا بینک انتظامیہ ہے، ایسا ہو نہیں سکتا انہیں پتہ نہ ہو، ان کے علم میں یہ چیزیں نہ ہوں، کیونکہ ایک عام پرسن جب بینک میں جاتا ہے اور اس نے بہت چھوٹی سی اماؤنٹ جمع کروانی ہوتی ہے تو سب سے پہلے اس سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ یہ اماؤنٹ اس نے کہاں سے لی ہے، اس کا پروف جو ہے وہ دیا جائے، لیکن یہ اتنی بڑی ہیوی اماؤنٹس تھی جن کی ٹرانزیکشنز ہو رہی تھی، اور نہ بینک کو پتا، نہ اسٹیٹ بینک کو کسی نے کمپلین کی، نہ نیب کو پتا، نہ ہی ایف آئی اے کو، تو یہ باتیں جو ہیں یہ سمجھ نہیں آتی ہیں۔ اٹس مین کہ بینک کا عملہ جو ہے یا بینک کے کوئی خاص لوگ ضرور کہیں نہ کہیں ان کے ساتھ اس معاملے میں شامل تھے، جو کہ اپنا کچھ نہ کچھ 30% 20% کچھ تو لیتے ہوں گے، اور یہی وہ چیزیں ہیں جو اب ان مینیجرز کے اکاؤنٹس ہیں ان کو بھی چیک کیا جا رہا ہے۔
تو یہ تمام چیزیں مقدمات درج کر کے ان کو پراپر انویسٹیگیٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ اربوں روپے کی ٹرانزیکشن ہوئی، مگر بے نامی اکاؤنٹس جو ہیں وہ مختلف افراد کے نام پر، مختلف کمپنیوں کے نام پر بنائے گئے تھے، اور ان میں کروڑوں کی جو ٹرانزیکشن ہوئی وہ بینک کو پتہ نہیں ہے۔ یہ پہلے بینک کی طرف سے یہ رپورٹ آئی تھی کہ جی ہمیں نہیں پتا کہ ان کی ناک کے نیچے اتنی بڑی بڑی ٹرانزیکشن ہو رہی ہیں، لیکن جب اب ان بینکس کے خلاف کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے تو اب یہ جو مینیجرز ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بینک کی انتظامیہ یہ برے پھنستے ہوئے آگے چل کے نظر آتے ہیں۔ کامران اصغر قریشی نے اسلحہ پشاور سے خرید کر ارمغان کو دیا تھا، اور یہ بہت ہی جدید اسلحہ تھا۔ یہ وہ والا اسلحہ ہے جو کہ جب پولیس پہنچتی 8 فروری 2025 کو ارمغان کے بنگلے پہ اسے اریسٹ کرنے کے لیے، تو پھر پولیس پہ فائرنگ کی جاتی ہے، پولیس کے لوگوں کو زخمی کیا جاتا ہے، اور یہی وہ اسلحہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اب یہ اسلحہ چونکہ ارمغان کو اس کے والد نے دیا تھا، اس لیے اس کے باپ کو بھی اس کیس میں نامزد کر دیا گیا ہے۔ تو کامران اصغر قریشی جو کہ پہلے تو بہت باتیں کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اس کیس کا کچھ بھی نہیں بنے گا، بہت جلد ارمغان باہر آ جائے گا، تو اب یہ کیس جو ہے اب وہ اس کیس میں بری طرح پھنس چکے ہیں، کیونکہ انہیں بھی نامزد کر دیا گیا ہے۔ اور دوسری طرف ان کے جو وکیل ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایف آئی اے والے ان سے ارمغان کے اثاثہ جات کے بارے میں ڈیٹیل مانگ رہے ہیں۔ تو یہ اس وقت سارا معاملہ جو ہے، بالخصوص جو لیپ ٹاپ ہیں جو کہ اتنے عرصے سے ریکور کیے گئے ہیں لیکن ابھی تک ان کو اوپن ہی نہیں کیا گیا، یہ قائمہ کمیٹی میں بات اٹھائی گئی ہے اور انکشاف بھی کیا گیا ہے کہ جو آئی ٹی ایکسپرٹ ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، کیا ان کے پاس اس طرح کی کوئی ڈیوائس، کوئی ایسی چیز ان کے پاس موجود نہیں ہے کہ ان لیپ ٹاپ کو اوپن کیا جائے اور ان میں سے اصل چیزیں جو ہیں نکالی جائیں۔ اصل میں جو اس وقت پاسورڈز ہیں وہ ارمغان قریشی ایف آئی اے کو دینے کو تیار نہیں ہے، اور بار بار انویسٹیگیشن کرنے کے باوجود ارمغان نے کسی کو اپنے پاسورڈ نہیں دیے ہیں، اور وہ پاسورڈ حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی، جس کے لیے جسمانی ریمانڈ اب ایف آئی اے استدعا بھی کر رہی ہے عدالت سے کہ دیا جائے، تاکہ ارمغان قریشی کو اپنے طریقے سے ایف آئی اے پھر انویسٹیگیٹ کرے گی اور تمام چیزیں جو ہیں وہ ریکور کرے گی۔ سو مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔